बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम 18 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 13 अगस्त 2025 इमाम आली मुकाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के मौका पर हम आलम इस्लाम को मतवज्जे करते हैं और उनको ये कहना चाहते हैं कि नवासे रसूल इमाम मज़लूम फ़र्ज़ंद अली व बतूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के बाद उनके चहलम के मौका पर हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे के अकायद व नज़रियात का एहतराम करते हुए अपने अपने अकीदे पे कायम रहते हुए हम सफ़े अज़ाए हुसैन पर शिरकत करें और दुनिया को ये बताएं कि हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उनके लख्त जिगर उनके प्यारे बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना और अंदोहनाक शहादत पर हम सब सोगवार हैं। इस मौका पर दुनिया भर में मजालिस व महाफिल बाउनवान चहलम सैयद शुहदा मुनक्किद हो रही है। इसी तरह ज़िला रावलपिंडी में एक मजलिस अज़ा मुनक्किद हो रही थी और जिसमें ज़ाकिर इकबाल शाह बजाड़ को दावत दी गई, शफ़क़त रज़ा शफ़क़त को दावत दी गई। इकबाल बजाड़ ने 1,20,000 में मजलिस तय की। कुछ दिनों के बाद, बल्कि मजलिस के करीब आने से पहले, ज़ाकिर इकबाल शाह बजाड़ के बुकिंग क्लर्क, प्रमोटर, कमीशन एजेंट और दलाल ने बानियान से रब्ता किया और फिर उनसे कहा कि मैं फ़ीस 1.5 लाख रुपए लूँगा। बानी मजलिस मरता क्या ना करता, उसने कहा जी ठीक है, आप तशरीफ़ लाइएगा। मजलिस से 2 रोज़ पहले वो उनको फ़ोन करके कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मैं अपना मुतबादिल किसी को भिजवा दूँगा। जिस पर बानियान तकलीफ़ और कर्ब में आ गए और उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया। खैर, उनके गम गुस्से का इजहार करने के बाद इकबाल बजाड़ ने कहा कि मैं मजलिस में आऊँगा। इकबाल बजाड़ मजलिस में नहीं आया, ज़ाकिर शफ़क़त रज़ा भी नहीं आया। अब उसके बाद बानी मजलिस का अपना एक प्रोग्राम होता है, अपना एक शेड्यूल होता है, लेकिन जब 2 बड़े ज़ाकिर, 2 मारूफ ज़ाकिर जब नहीं आएंगे तो फिर बानी पर क्या क़यामत गुजरेगी। उसकी तकलीफ़ और उसके कर्ब को वही महसूस कर सकता है जो बानी मजलिस हो। मैं एक अज़ादार होने की हैसियत से ज़ाकिरीन, वाइज़ीन और साहिबाने मिंबर की खिदमत में दस्त बस्ता इल्तमास गुजार हूँ कि अपने रवैये दुरुस्त करें। सफ़े अज़ाए हुसैन में अगर आप शिरकत नहीं कर सकते, मुंह मांगे दाम मांगने के बावजूद, मिलने के बावजूद अगर आप शिरकत नहीं कर सकते, तो खुदा रा आप उस जगह पर वादा ही ना फरमाएं। वादा खिलाफी की जो शरीयत मोहम्मदी में और दीन इस्लाम में जो इसकी सज़ा और कफ़ारा है ना, वो अगर आप इफ़ाए अहद में सीरत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला फरमाएं तो आपको जा बजा इफ़ाए अहद की तलकीन और तरगीब मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम मालो मता के हरीस हो चुके हैं और हमें अहद और पैमान और इफ़ाए अहद की अहमियत जो है उससे हम चश्मपोशी और गफलत का इर्तिकाब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त ज़ाकिर इकबाल हुसैन शाह बजाड़ के नारवा सलूक और रवैये से दिल बर्दाश्ता बानी मजलिस के वो बयान को मैं आपके सामने रखता हूँ। आप ज़रा उसको मुलाहजा फरमाएं कि उसकी बेबसी का आलम क्या है। समझ नहीं आती कि हम यहाँ अपनी अगली नस्लों को क्या पैगाम दे के जा रहे हैं। पूरा साल बानियान मेहनत करते हैं, मिन्नत करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं,
صرف اس لیے کہ حسین کا ذکر اچھے طریقے سے ہو جائے، لیکن جو پڑھنے والا نہ آئے اور آنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا، میری جگہ بدر آ جائے گا، آپ اس سے پڑھوا لیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ سے پیسے پہلے 1,20,000 پھر 1.5 لاکھ، پھر میں اب نہیں آتا، میں بدر کو بھیج دیتا ہوں، بانیان کی مجبوریاں۔ لیکن یہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں، ہم بہت چھوٹے سے بانی ہیں، تمام بانیوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے ان تاجران خون حسین سے اپنی جان چھڑائیے۔ غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم نے انہیں سر پہ چڑھایا اور پھر اس کے بعد اب مسائل ہم خود بھوگ رہے ہیں، فیسیں بھی دیں، منتیں بھی کریں، سفارشیں بھی لگائیں، اور پھر اس کے کوئی بات نہیں جی عوام لائیو جانے دیں جی، ہم تو یہ دیکھیں ان کی ساری فیسیں جیب میں لے کے پھریں۔ یہ اقبال بجاڑ کا لفافہ ہے، یہ شفقت رضا شفقت کا لفافہ ہے۔ ناظرین، آپ نے بانی مجلس کی برسر ممبر اس کی گفتگو، اس کے احساسات اور اس کی تکلیف اور شدت کو محسوس کیا ہوگا۔ آپ یقین جانیے کہ 1-2 نہیں، سبھی نے یہ چلن اپنایا ہوا ہے کہ بانی مجلس کو اذیت ہو۔ میں اس وقت صرف بانیان مجالس اعضاء اور عزاداران امام مظلوم جو صف عزائے حسین پر بیٹھتے ہیں، میں ان سے دستبستہ درخواست گزار ہوں۔ میں جو صف عزائے حسین بچھاتے ہیں ان سے دستبستہ عرض گزار ہوں کہ آپ عزاداری اگر کرنا چاہتے ہیں تو زمینی حالات کو محسوس کریں، ذاکرین کا بانیان مجالس اور عزاداران کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو محسوس کریں۔ اگر آپ کسی ذاکر کو بلانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اس وقت اس تاریخ پر میسر نہیں، تو آپ کسی دوسرے کو دعوت دے دیں، لیکن نہیں جب آپ بضد ہوتے ہیں کہ میری پڑھ دو، اور جو اس نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کو کیا جواب دے گا، یا اس کی کاٹے یا اس کی چھوڑے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی ترجیحات بدلیں، آپ ذکر سنیں، ذکر کرائیں، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی خطیب، وائز ذاکر، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانیان مجالس کو یہ جو 25، 30، 40، 50 نام اشتہارات میں آتے ہیں، ان کی بجائے آپ دن 12 گھنٹے کی مجلس ہے تو آپ 8 نامور بندے پڑھائیں، اور پھر 8 بندے جب 1-1 گھنٹہ پڑھیں گے تو میں یہ حلفاً بیان کرتا ہوں کہ اس وقت قومی منظر نامے پر جتنے ذاکر، وائز، خطیب نظر آ رہے ہیں یہ 20 سے 30 منٹ کے ذاکر ہیں۔ 50 منٹ 1 گھنٹہ ان میں سے کوئی بھی خطاب نہیں کر سکتا۔ ہم جس عہد کے لوگ ہیں، جس زمانے کے ہم لوگ ہیں، اس زمانے میں ممبر پر جن لوگوں کا شہرہ ہوا کرتا تھا، جن لوگوں کا نام ہوا کرتا تھا، جن لوگوں کی مقبولیت ہوتی تھی، اس میں حماد اہل بیت، سرکار محسن نقوی شہید اور امین روح انقلاب سرکار علامہ سید عرفان حیدر آبادی علی مقامہ، یہ جب 1.5-2 گھنٹے کی مجلس نہیں پڑھا کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے، میں نے کئی بار اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم 1.5-2 گھنٹے ذکر نہ کریں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ممبر کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جب یہ 2 لوگ ہوتے تھے ایک ہی مجلس میں تو میں سمجھتا ہوں 3-4 گھنٹے کی ایک مجلس ہوتی تھی اور اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ حالات کی سنگینی یہ ہے کہ ہم 1، 2، 3، 4 بندوں کو پڑھائیں اور ان کو 1-1 گھنٹہ کا خطاب کی دعوت دیں اور ان کو موضوع دیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے ابھی امام حسن علیہ السلام کے ایام آئیں گے آگے 20 صفر کے بعد، تو امام حسن کی شہادت کے عنوان سے جب کسی ذاکر کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے برآمدگی کرانی ہے، آپ یقین جانیے کہ ذاکر 4 منٹ سے زیادہ سرکار کے مصائب بیان نہیں کر سکتا، جبکہ ابھی ادارہ منہاج الصالحین نے غریب مدینہ کے نام سے امام حسن علیہ السلام پر 2 جلدوں پر مشتمل غریب مدینہ کے نام سے ایک مفصل کتاب آئی ہے جس میں امام حسن علیہ السلام کے فضائل
اور مصائب کے عنوان سے، ان کی شہادت کے عنوان سے تفصیلات درج ہیں اور معتبر حوالوں کے ساتھ۔ میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذاکرین تو اس وقت ان کی یہ حالت ہے کہ موضوع کے عنوان سے اور کچھ معصومین کی شہادت ان کو سرے سے یاد ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بند پڑھ کے دعا کروا دیتے ہیں۔ میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ ذکر سنیں، ذاکر نہ سنیں۔ دوسری بات، 2 4 10 بندے 20 بندے بلانے کی بجائے اختصار کے ساتھ۔ تیسری بات یہ کہ ہم ذاکرین کے رویوں سے دل برداشتہ ہونے کی بجائے، آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی بجائے، آپ ان سے بے اعتنائی بے توجہی، مثلا ایک بندے سے آپ کہتے ہیں کہ آپ میری مجلس پڑھ دیں، تو وہ کہتا ہے جی میں اویلیبل نہیں ہوں، میں کسی دوسری جگہ پہ مصروف ہوں۔ آپ اسے ضد کرنے کی بجائے آپ اس سے کہیں کہ جزاک اللہ بہت شکریہ، آپ کسی اور سے بات کر لیں۔ لیکن جب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے فلاں کو پڑھانا ہے، بھئی فلاں میسر نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ عذرائے کرم، بانیان مجالس اور عزاداران امام علی مقام، آپ اپنے رویے بدلیں، اپنے رویوں پر نظر ثانی فرمائیں اور خوشنودی معصومین کے لیے کوشاں رہیں۔ آپ کو یہ بات یقین سے ہونا چاہیے کہ صف عزائے حسین پر معصومین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب وہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو ممبر پر کسی ذاکر کے فضائل یا مصائب میں اٹھ کے داد دینا، نعرے لگانا، واہ واہ کرنا، اور یہ جو 15 20 50 بندے اگلی صفوں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی انتہائی آداب مجلس کے خلاف ہے۔ ہمیں مجالس اعضاء میں 2 باتیں ہیں: صف عزائے حسین پر بیٹھنے والے، صف عزائے حسین بچھانے والے، صف عزائے حسین پر مخاطب ہونے والے۔ ذاکرین، بانیان مجالس اور عزاداران کو چاہیے کہ وہ تہذیب آل محمد کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تہذیب آل محمد ممبر سے بیان ہونی چاہیے۔ تہذیب آل محمد عزاداروں کو اپنے رکھ رکھاؤ میں، اپنے چلن میں، اپنے رویے میں نظر آنی چاہیے۔ بانیان مجالس کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بچھائی ہوئی صف عزا پہ معصومین تشریف فرما ہے، اور میرا جو خضوع اور خشوع ہے، میں کسی دنیا دار بندے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے میں کوئی ایسا عمل بجا لاؤں جس سے میری نجات ممکن ہو، یعنی کہ میں حصول خوشنودی معصومین کے لیے جتن کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔